बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले शौकत तरीन आपको और आपकी टीम को, मुजम्मल आपको भी, सबको मुबारक देता हूं कि ये बड़ा टाइमली और पर्टिनेंट सेमिनार आपने किया। इस वक्त सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। और मुझे जबल अली से मैसेज आई कि जो 7 महीने में जबल अली में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो पिछले 10 साल में नहीं किया। तो एक उम्मीद जा रही है पाकिस्तान से। 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था, तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्यों आज ओवरसीज पाकिस्तानी सारे हमारे साथ खड़े हैं? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी वहां बाहर बैठ के उनको एक बेहतर पिक्चर नजर आ रही है कि इन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया बाहर। तो हमारी जो पॉपुलैरिटी थी कभी इस पीक पे नहीं पहुंची, सिर्फ इसलिए पहुंची कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि पब्लिक किधर खड़ी हो गई है। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। और बदकिस्मती से उनके इलेक्शन ही एक सोल्यूशन है जो अगर हमने इसमें से निकलना है। ये 2 खानदानों का कोई ज्यादा लंबा विजन थी नहीं। जो पैसे बनाने आते थे और पैसे बचाने आते थे, उन्होंने तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं। तो जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज यह है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? हर शोर में जाते ही IMF के पास जा रहे हैं। हमने खुद माजी में शोर मचाया IMF के पास, क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। जब आप IMF के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को, कि आप फैसले नहीं कर सकते। वो आपको हुक्म देते हैं, वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते हैं, वो कहते हैं आपने ये करना है, वो करना है। और वो आप डरते हैं कि वो करेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी। तो वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है, सिर्फ इसलिए कि आपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह। और वो अभी एक हुकूमत की नहीं, ये एक मुसलसल 30-40 साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है। और जब हमारी गवर्नमेंट आई, और हम तो पहली दफा आए थे, तो मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको यही नहीं समझ के पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। जब मैंने एक्सपोर्टर से मिलना शुरू किया, तो वो एक्सपोर्टर से जब बताना शुरू किया क्या क्या रुकावटें हैं उनके रास्ते में, तो मैंने शुरू में रियलाइज किया कि ये तो कॉमन सेंस है कि हमें एक्सपोर्टर्स की तो जिंदगी आसान करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, बजाय ऐसे माफी करके IMF के पास पहुंच जाए। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को तवज्जो दें। और दूसरा, जो हमारी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनकी जो रेमिटेंसेस है उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू चैनल करें, ताकि वो भी हमारे पास डॉलर की इनकम में इजाफा हो। नून लीग जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का आपने मेंशन किया, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। जबकि तेल की कीमतें आप उठा के देखें, इनके दौर में इनको तो बोनंजा मिल गया था। हमारे दौर में तेल की कीमतें देखें तो इनको तो तेल बड़ा कम कीमत पे मिल रहा था, उसके बावजूद सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए। मेन हमें तो प्रॉब्लम्स आया जो हमारे दौर में, वो जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया और तेल की कीमतें ऊपर गई, तो हमारा तो करंट अकाउंट उधर इफेक्ट हुआ। ऊपर से हमें कोरोना का पड़ गया, हमें कोविड $3 अरब की कोविड वैक्सीन खरीदनी पड़ी। ये अनयूजुअल कॉस्ट थे, तो हमें तो वो इफेक्ट हुआ। तो इनको क्या प्रॉब्लम था? तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है? आज कह रहे हैं ना जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। और उन्होंने बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। मैंने ये भी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुना। तो डॉलर से सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है?
یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈررز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال جو پاکستان کی تاریخ میں، اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے. اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا. ہم پہلے جی کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا. ہم اتنے برے ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی. اب یہ ذرا دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ 7.4، 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں. جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی. لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں، وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیوریج جا رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں، ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا. وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں، وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا، اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی. بدقسمتی ہماری کیا ہوئی؟ ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا. اور کووڈ سے کیا ہوا؟ کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں، جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے، تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے. اور یہ ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی. اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. CPI 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے ہمیں فیصل آباد میں، ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گئے. اور جو IMF کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی، ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو فری فلوٹ کریں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا. سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے.
پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا, میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں. یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو, یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے, کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے, یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے. اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں, مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا, فکر نہ کریں, میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے, یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز, وہ اسحاق ڈار, وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے, ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے, اس کو ڈرائی کلین کیا, پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا, تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا, وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے, تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, یہ احتساب کو بھول جائیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو, جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے, رول آف لا ہے, وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے, وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے, جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں, تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو 2 خاندان ہیں, ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا, کیونکہ یہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں, یہ چوری کیسے کریں گے؟ یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں. وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں. جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل کو. اور پبلک آفس ہولڈر, میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر, مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں, اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک, جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں $100 ملین کے, پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے $100 ملین کے ٹاور ہیں, انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے, اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے, ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے, ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے, اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی, اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے. پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے, وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے. اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا, آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں, اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے. آخر میں 2 چیزیں, الیکشنز اور رول آف لا, یہ 2 چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے, اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. ہم اس ملک کو اب ایک آزاد, خود مختار, ساورن
ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے، کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی عزت کھو رہے ہیں، اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. شکریہ.